बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा सख्त कहत पड़ा। लोग परेशान और बेहाल होकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हज़रत दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बराने रहमत नाजिल फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए 70,000 बनी इसराइल के हमरा जंगल में निकल गए और बारिश की दुआ फरमाई। इलाही मासूम बच्चों, नेक बूढ़ों और बेजुबान जानवरों के तुफैल हम पर रहम फरमाकर बराने रहमत नाजिल फरमा। हर नबी मुस्तजाब दावत होता है। इस एतबार से दुआ के बाद बजाय उम्मीद बंधने के आसमान पहले से ज्यादा साफ और आफताब पहले से ज्यादा गर्म हो गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। फिर दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज किया, या अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में मेरी वजाहत खत्म हो गई है तो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इल्तिजा करता हूँ कि तू अपनी रहमत मुतवज्जा फरमा कर बारिश नाजिल फरमा। वही आई है, मूसा तुम्हारा मर्तबा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं घटा, तुम अब भी हमारे नज़दीक मर्तबे वाले हो। मगर बात यह है कि तुम्हारी कौम में एक हमारा नाफरमान बंदा है जो 40 साल से हमें नाराज करता रहा है। जब तक वो मौजूद है हम हरगिज़ एक कतरा बारिश नहीं बरसाएंगे। आप ऐलान करें ताकि मजमे से वो नाफरमान चला जाए जिसके सबब बारिश रुकी हुई है। हुक्म पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया तो वो नाफरमान बंदा अपनी जगह खड़ा रहा। चारों तरफ नजर डाली, जब उसके अलावा और कोई मजमे से निकलता नजर न आया तो उसने सोचा कि अगर बाहर निकलता हूँ तो सबके सामने रुसवाई होती है, और अगर नहीं निकलता तो मेरे गुनाहों के सबब बारिश न होने से सबके लिए परेशानी होती है। सोच कर दिल में उस गफ्फारुज़्ज़ुनूब सत्तारुल उयूब से माफ़ी तलब की, ए मेरे रब करीम, ये तेरा बंदा सिरापा गंदा अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा और तालिब दुआ है। या अल्लाह, मैंने 40 साल तक तेरी नाफरमानी की मगर तू मोहलत देता रहा। तेरी तरफ तौबा के इरादे से मुतवज्जा हुआ हूँ, बस कबूल फरमा, महरूम ना फरमा, मायूस ना फरमा। क्या था, रिवायात में आता है कि अभी तो दुआ और तौबा कबूल भी नहीं हुई कि आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। अर्ज किया, अल्लाह, अभी तो वो बंदा मजमे से बाहर निकला भी नहीं, फिर ये बारिश कैसे बरसी? इरशाद हुआ, मूसा पहले जिसकी वजह से बारिश रोकी थी अब उसी की वजह से बरसाई है, इसलिए कि उसने तौबा करके हमसे सुलह कर ली है, हमें राजी और खुश कर लिया है। हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है, उम्मत से 70,000 अफराद को बगैर हिसाब व अजाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यजीद बिन खनसलीमी ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, ये तो आपकी उम्मत में शहद की मक्खियों में से एक किस्म सफेद सुर्खी माइल मक्खियों की तादाद तक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे 70,000 में से हर हजार के साथ मजीद 70 को दाखिल करने का वादा किया है, यानी इन 70,000 खुशबख्तों में से हर एक अपने साथ मय्यत इख्तियार करने वालों में से 70 अफराद को लेकर जन्नत में जाएगा। और मेरे लिए उसने मजीद 3 चुलुओं का इजाफा फरमाया है। अपनी हस्बे शान 3 चुलू मेरी उम्मत के जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर जब अपना आखिरी खिताब दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो एक शख्स ने दरवाजे पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, अस्सलामु अलैकुम बैतुन नबुव्वा। किसी ने उसकी आवाज़ सुनकर ये जवाब दिया कि इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं हो सकती। तो उसने फिर से पुकारा और आवाज़ दी, जवाब दिया कि इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं हो सकती। तो उसने फिर से पुकारा और आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुन नबुव्वा। जब दूसरी मर्तबा उस पुकारने वाले ने पुकारा तो उस वक्त उसकी आवाज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए फातिमा, ये कौन है? उन्होंने अर्ज किया, एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पर इस वक्त क्योंकि बेहोशी का गुलबा है लिहाजा हमने उसे इस वक्त अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हें नहीं खबर कि ये कौन खड़ा इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से छुड़ाने वाला, ये मुल्कुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। इन्हें जल्द अंदर आने की इजाज़त दे दो। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये सुना कि मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए हैं, तो बेसाख्ता रो पड़ी, हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज जा रहे हैं। ये मुल्कुल मौत उनको लेने आए हैं। इधर मुल्कुल मौत मकान के अंदर तशरीफ़ लाए और उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए।
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آن ملوگی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہی ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ حور و ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی، وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ملائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، آسمانی دنیا کا داروغہ ہیں۔ ان سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ملک الموت حاضر ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے، جو کچھ مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اے حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سورنے کا سجانے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ چلو جلدی چلو، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔
حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں، میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے تھے، لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے قاصد سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے، کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کے مجمع نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے رونے کی آواز سنی تو سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگوں، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر و جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنائے رکھنا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بند ہوئیں، ماتھے پر پسینہ آیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوح حمد کے نیچے۔ پوچھا کہ اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر، اور اگر وہاں بھی نہ ہوئی تو میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو میں پل صراط پر وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کر دی اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے، فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے، یا رب امتی، یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کی جسم کی جان نکل چکی تھی لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ یکا یک گردن مبارک کا مہرہ ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔